वेलकम टू माई चैनल। 22 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का नोटिस लेता है कि पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के कुछ लोग जो है वो उनकी फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं। देन अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं तो कोविड-19 के अंदर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी आपने अपने घरों से नहीं निकलना, लॉकडाउन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, पीपीई का यूज़ करना है। उस पे भी हमारी आवाम ने कितना अमल किया वो भी आपके सामने। और अगर हम फर्दर सिचुएशन को जनरलाइज करें तो चाहे स्ट्रीट क्राइम हो या फिर आपकी जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो, तमाम तर डेवियंस पाकिस्तान में डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर इन तमाम डेवियंस की कॉमन रीज़न हम तलाश करें तो वो एक नज़र आती है हमें, वो है सोशल कंट्रोल फिनोमेना का वीक होना। यानी पाकिस्तान के अंदर सोशल कंट्रोल फिनोमेना वीक है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि सोशल कंट्रोल फिनोमेना क्या होता है, कौन कौन से मीन्स होते हैं जिसके थ्रू आप सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तमाम तर एग्जाम्पल कंटेम्प्रेरी एरा से हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, ताकि आपको सिचुएशंस बेटर तरीके से समझ आ सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल कंट्रोल फिनोमेना क्या है। सोशल कंट्रोल इज़ द एक्टिव और पैसिव प्रोसेस ऑफ अ ग्रुप रेगुलेटिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स बिलीफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़। यानी किसी भी सोसाइटी को रेगुलेट करना अकॉर्डिंग टू इट्स बिलीफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ जो है, इस प्रोसेस को हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। अब अगर मैं इसको आपको आसान ज़ुबान में समझाऊं तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो सेट हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमें सोसाइटी के अंदर जो है वो परफॉर्म करना है। अगर हम उससे डेविएट करेंगे तो हमें फिर पनिशमेंट मिलेगी या फिर जो है वो सोशल कंट्रोल फिनोमेना वीक होगा। तो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिलीफ प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ इन एनी नेशन इज़ नोन एज सोशल कंट्रोल फिनोमेना। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो एक और जो मेजर रीज़न होता है, मेजर पर्पस सोशल कंट्रोल इज़ टू स्टॉप और प्रिवेंट नेगेटिव डेविएंस। यानी कि जो आपके स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके जहाँ पे भी लॉ को निगलेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे जो है ये आपका सोशल कंट्रोल फिनोमेना लैक कर रहा है और उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि सोशल कंट्रोल फिनोमेना कितनी टाइप्स का होता है। दो तरह के सोशल कंट्रोल फिनोमेना होते हैं सोशियोलॉजी में, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल फिनोमेना। पहले हम इनफॉर्मल मीन्स को देख लेते हैं। इनफॉर्मल का जो मतलब है वो ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड, यानी कि अनऑफिशियली या अनडॉक्यूमेंटेड वे में आप जो है वो सोसाइटी को कंट्रोल करते हो। किस तरह से? द इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल ग्रो। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि जैसे आपकी सोसाइटी है, ठीक है, इसमें हमारे कुछ कॉमन बिलीव्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं हमारी। हम छोटों की जो है वो छोटों से मोहब्बत से पेश आते हैं, हम बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें शुरू से सिखाया जाता है कि आपने झूठ नहीं बोलना। तो ये इनफॉर्मली जो है ये ख़ुद ब खुद हमारी सोसाइटी में प्रिवील कर रहा होता है। किसी को भी कोई इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि जो है वो इनफॉर्मल मीन्स के थ्रू सोशल कंट्रोल करे, ठीक है। इसी तरह से अब पाकिस्तान जो है ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट है। तो यहाँ पे जो प्रोविजंस होंगे वो इस्लामिक होंगे। तो अगर कोई भी चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट करेगी हमारे इस्लामिक ईथोस से या इस्लामिक वैल्यूज़ से, तो उसको सोसाइटी इनफॉर्मली ही रोकेगी, यानी कि उसको जो है वो लंबास्ट करेगी। और अगर बहुत ज़्यादा जर्नल एग्जांपल दूँ तो अगर आप अपने घर से बाहर कचरा फेंकते हैं और आपका पड़ोसी आपको जो है वो टोकता है, ठीक है, तो ये इनफॉर्मली वो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, सोशल सोसाइटी को कंट्रोल करना चाह रहा है कि जी इनफॉर्मली आप बुरे काम ना करो। इसी तरह से लोग क्या कहेंगे कॉन्सेप्ट हमारे दरमियान है, तो ये इनफॉर्मली हमें बुराई से रोकता है कि हमने गलत काम नहीं करना। देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू कस्टम, ट्रेडिशन, फॉकवेज, मोड। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके, क्योंकि आप लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं कि सर टर्म्स को आप डिफ़ाइन क्या करें। तो मैं एक एक टर्म को डिफ़ाइन करने वाला हूँ आगे चल के, सो डोंट वरी अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं पता। तो बेसिकली ये जो इनफॉर्मल वेज होते हैं हमारी ट्रेडिशन से चलते आते हैं, ठीक है। अब हमारी बड़े जो है वो बताते थे कि जी अपने जैसे बच्चों को बताते थे कि जी आपने झूठ नहीं बोलना, हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, हम अपने बच्चों को बताएंगे। इस तरह से ट्रेडिशनली जो है वो जो है ये कस्टम्स चलते चले आते हैं। अब देखते हैं कि इनफॉर्मल मीन्स की कुछ टाइप्स हैं। पहली टाइप है बिलीफ, यानी कि बिलीफ से जो है वो हम
سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں کس طرح سے. بلیف از اے کنوکشن دیٹ اے پرٹیکولر تھنگ از ٹرو, یعنی کہ کسی چیز کا ماننا کہ یہ پرٹیکولرلی ٹرو ہے, یہ ہمارا بلیف ہوتا ہے, یہ ہمارا یقین ہوتا ہے, ہمارا ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلیف جو ہے ان کے کچھ ٹائپس میں نے یہاں شیئر کیے ہیں. دا بلیف ان دا ایگزسٹنس آف این ان سین پاور, یعنی کہ ایک ان سین پاور کے اوپر بلیف رکھنا. جیسے ہم لوگ بلیف رکھتے ہیں کہ جی اللہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم برے کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ جب کچھ نظر نہیں آتا تب بھی وہ نظر آتا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال ہم اس کو ریٹن فارم میں اس طرح سے لکھیں گے کہ دا بلیف ان دا ایگزسٹنس آف این ان سین پاور. ٹھیک ہے, دوسرا بلیف ہے کہ جی تھیوری آف ری انکارنیشن, یعنی پنرجنم کا جو کانسیپٹ ہے ہندوؤں میں اس کو ری انکارنیشن کا کانسیپٹ, تھیوری آف ری انکارنیشن کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے اس جنم میں برے کام کیے ہیں تو وہ اگلے جنم میں جانور بنے گا. ٹھیک ہے, اگر اچھے کام کیے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ اچھا انسان بنے گا. اس طرح سے جو ہے وہ جنم ٹو جنم جو ہے وہ ان کی تھیوری ہے کہ جی جو دوسرا جنم ہوتا ہے وہ پہلے والے پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے پھر لوگ برے کام نہیں کرتے کہ جی اگلے جنم میں ہمارے ساتھ برا نہ ہو. دین جو ہے دا بلیف ان نیمیسز ہوتا ہے جو کہ دا گاڈیس آف وینگنس ہے, یعنی کہ گریک میں ایک ریلیجن ہے, وہ بھی ان کا ایک ماننا ہے کہ جی گاڈیس آف وینگنس ہوتا ہے, یعنی کہ جو ایک خدا ہے ان کا جو برائی کرنے پر ان کو پنشمنٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح دا بلیف ان دا ایگزسٹنس آف ہیل اینڈ ہیون ہے, یعنی کہ اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمیں جہنم میں جائیں گے, اگر اچھے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے. یہ سوچ کر ہم اچھے کام کرتے ہیں کہ جی ہم جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر ایک بلیف ہے جی امورٹیلٹی اینڈ سول کا کہ جی انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن جو روح ہے وہ جو ہے وہ امورٹیلٹی کی طرف ہے اور وہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. تو یہ بھی ایک بلیف ہے جس کی وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ اچھے کام کرتے ہیں کہ اگر برے کام کریں گے تو ہمارے جو بڑے ہیں ان کی روح کو پین فیل ہوگا. یہ ایک کانسیپٹ ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے جی, یہ ہوگی بلیف کی بات. دوسری چیز جو سوشل کنٹرول فینومینا میں انفارملی سوسائٹی کو کنٹرول کرتی ہے وہ ہے سوشل سجیشن. اب سوشل سجیشنز کیا ہوتی ہیں؟ سجیشن کا مطلب ہے کسی چیز کو پریزنٹ کرنا, پرائر کرنا کسی چیز کو, یا کسی چیز کو ایسے پریزنٹ کرنا کہ جی یہ جو ہے وہ ایک راہ راست ہے, یا یہ جو ایگزامپل ہے یہ جو ہے ایک رول ماڈل ہے. تو یہ سوشل سجیشن کس طرح سے یوز ہوتی ہیں؟ بائی پوٹنگ دا لائف ایگزامپل آف گریٹ مین. جیسے ہم ایگزامپل دیتے ہیں, ہم سنت کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم اپنے لیڈرز کی بات کرتے ہیں, جو پاکستانی ہیں قائد اعظم کی بات کرتے ہیں, انڈین گاندھی کی بات کرتے ہیں. اس طرح سے سب لوگ اپنے لیڈرز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی لائف ایگزامپلس کو سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ہاں جو ایمان, یقین اور یونٹی فیتھ اینڈ بلیف کا کانسیپٹ ہے قائد اعظم کا, یا ان کی اسپیچز ہیں, تو ان کو ہم لوگوں کو سنواتے ہیں, ان کو ایز اے گریٹ مین شو کرتے ہیں. دین میکنگ سجیشن ان تھرو لٹریچر بکس, کہ بکس کے اندر ان رول ماڈلس کو شامل کیا جائے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر سیکھیں کہ جس طرح سے وہ محنت کرتے تھے, ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے, اس طرح سے ہمیں بھی کرنا ہے. تو لٹریچر میں شامل کیا جائے, جیسے قائد اعظم اور علامہ اقبال کو ہمارے لٹریچر میں شامل کیا گیا ہے, تو یہ ایک سوشل سجیشن کا طریقہ ہے. دین میکنگ سجیشن تھرو ایجوکیشن, ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ ایسا لٹریچر شامل کیا جائے جو کہ لوگوں کے لیے جو آئیڈیلز ہیں ان کو ان کے سامنے رکھا جائے, جیسے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جائے. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارے رول ماڈلز کو پڑھایا جائے. ٹھیک ہے, محمد بن قاسم ہیں, ٹھیک ہے, پھر شیر شاہ سوری ہیں. تو مطلب جو ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں ان سے جو لوگ گزرتے ہوئے آئے ہیں ان لوگوں کو ایجوکیشن کے جو ہمارے کنٹینٹ ہے اس کے اندر شامل کیا جائے. پھر میکنگ سجیشن تھرو ایڈورٹائزمنٹ ہے. ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ انسانی دماغ کو بہت زیادہ اثر انداز کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی انڈسٹریز بہت زیادہ پیسہ لگاتی ہیں لوگوں کا مائنڈ انفلوئنس کرنے میں. ٹھیک ہے, ایڈورٹائزمنٹ اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کا دماغ کنٹرول کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ گورنمنٹ بھی پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے کہ جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. تو یہ مطلب ایک طریقہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو جو ہے وہ سوشل سجیشن کے تھرو آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے اور آپ کو انفلوئنس کیا جائے. دین جو تیسری بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ یہ سیٹ آف رولز یا ویلیوز ہوتی ہیں جن کے
بنیاد کے اوپر اکنامک اینڈ سوشل سسٹم پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پاکستان کی آئیڈیالوجی تھی کہ جی 2 نیشن تھیوری, پاکستان انڈیا میں, یونائٹڈ انڈیا میں جو 2 بڑی نیشنز تھی انڈیا اور پاکستان, یہ دونوں الگ الگ نیشن ہیں, اور مسلم میں ایک الگ آئیڈینٹی ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ الگ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا گیا, اور اسی آئیڈیالوجی کے اوپر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے. یعنی کہ 1973 کا ہو, 60s والا ہو, یا پھر 56 والا ہو, تینوں ہی میں جو ہے وہ اسلامک پروویژنس کو بہت زیادہ ڈومینیٹ رکھا گیا ہے, اور سوورینٹی ٹو اللہ کی بات ہو یا پھر تمام تر چیزیں جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو سنہ اور قرآن کی بات ہو, تو وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں, اور اسی کے اوپر لا ہمارے بنتے ہیں, اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے آئیڈیالوجی جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے کسی بھی گروپ آف پیپل کو. دین جو ہے اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کی جو کولڈ وار ایرا تھا اس کے اندر جو یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کا جو کانفلکٹ تھا وہ بھی کانفلکٹ آف آئیڈیالوجیز تھا, یعنی کہ کمیونزم ورسز کیپٹلزم. ٹھیک ہے, پھر اگر آپ مزید کچھ اگزامپل دیکھیں تو لیننزم نے رشینز کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا. ٹھیک ہے, پھر ہٹلر کا جو نیشنلزم تھا اس نے جرمن جو نیشن تھی اس کو بہت زیادہ نیشنلزم کی طرف لے کر آیا, اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ نیشنلزم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ پھر کانفلکٹ کی طرف چلا گیا, اور پھر ورلڈ وار 2 ہوئی, وہ بھی آپ نے دیکھا. تو اس طرح سے آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ انفلوئنس کرتی ہیں. دین سوشل نارمز بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. نارمز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے نارمز جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ بیہیویئرز ہیں, یعنی کہ جو ایکسیپٹیبل ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر. یہ نارمز بیسیکلی 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں. فوک ویز ہو گئے, مورز ہو گئے, ٹبوز ہو گئے, اور جو پھر اسٹرانگ فارم ہے نارمز کی وہ لاز ہیں آپ کے. تو پہلا جو فارم ہے وہ ہے فوک ویز. یہ آپ کو لفظ سے ہی مطلب پتہ لگ جائے گا. فوک کہتے ہیں کامن, اور ویز مطلب طریقہ, یعنی کہ کامن طریقہ. اچھا, they have some degree of traditional sanctions. It is not easy for the member of a group to violate the folk ways. اب ہمارے ہاں اگر ایک کامن فوک وے میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھاؤں تو اگر ایک شخص جو ہے وہ a person is going down in the street without wearing cloth on his or her upper body part, تو پھر یہ فوک وے کہلائے گا. کہ اگر اس نے اپر باڈی کو کور نہیں کیا ہوا اور وہ اسٹریٹ کے اندر جا رہا ہے تو فوک وے ہے. لیکن فوک وے جو ہے اس کی یعنی کہ اس کو سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر مورز کی بات کریں, مورز جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس میں جو ہے پھر آپ کا جو سوسائٹی ہے وہ لمباسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر مزید اسٹرانگلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ریاکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, دین اگر اسی ایگزامپل کو لیں کہ اگر ایک شخص جا رہا ہے اور اس نے لوور باڈی پارٹ پہ کچھ نہیں پہنا ہوا تو وہ جو ہے وہ مور کنسیڈرڈ ہوگا, یعنی کہ اس کو سوسائٹی بہت ہی غلط نگاہ سے دیکھے گی. تو یہ فوک وے اور مورز کا ایک کمپیریزن تھا. دین آپ کے کسٹمز ہوتے ہیں. کسٹمز کیا ہوتے ہیں؟ فوک ویز اور مورز, ان کا جو ٹریڈیشنلی جو آپ کی ٹریڈیشن میں چلتے چلے آتے ہیں تو پھر یہ کسٹم بن جاتے ہیں. یعنی کہ جنریشنز میں آپ کی جب یہ موو کرتے ہیں تو کسی بھی انڈیجنس ایریا میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے لگ جاتے ہیں, اور پھر یہ کسٹمز بن جاتی ہیں. جیسے سندھ کے اندر سندھی ٹوپی کا, ادرک کا بہت زیادہ رواج ہے کیونکہ وہ جنریشن سے چلتی آ رہی ہے. پھر پنجاب میں جو ہے وہ پگڑی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے. اسی طرح KPK میں بھی اور بلوچستان میں بھی, مطلب ہر جگہ کے اپنے کسٹمز ہیں. ان کسٹمز کے خلاف بھی آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے, اور کسٹمز سے بھی جو ہے وہ سوسائٹی کنٹرول کی جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ دیہات میں دیکھیں تو وہاں لوگ ایک دوسرے کو زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں کے کسٹمز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اگر دیہات کے اندر جو ہے وہ آپ جینز شرٹ پہن کے ایک لڑکی گزر رہی ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا, کیونکہ اس کو زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو لمباسٹ کریں گے, اس کو کرٹیسائز کریں گے. اگر یہی ایک شہر میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو شہر میں جو ہے یہ کامن ہو چکا ہے اب. تو کامن ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ ہمارے کسٹم کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی نہیں ہمارے کسٹم میں, لیکن آنے والی جنریشن جو ہے اگر اس میں یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے یہ کسٹم کا حصہ بن جائے گا. تو کسٹم جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں, ایک ہی اسٹیٹ کے اندر ڈفرینٹ کسٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دین آپ کے ریلیجن جو ہیں,
ریلیجن کی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. بلیف جو ہیں وہ ایک ریلیجن کا پارٹ ہوتا ہے, تو ریلیجن جو ہے وہ کس طرح سے انفلوئنس کرتا ہے اس کی میں بات کر چکا ہوں. دین ہیومر جو ہے وہ آپ کا وہ بہت ایکٹیو رول پلے کرتا ہے. ہیومر کیسے رول پلے کرتا ہے؟ اگر میں آپ کو موجودہ دور میں اس کی بہت کامن اگزامپل دوں تو جنید اکرم, جس کو لوگ گنجی سویگ کے نام سے جانتے ہیں, اسی طرح سی بی اے بائی ریویو بائی ارسلان, یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ سوشل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کامکس بناتے ہیں ہیومر کے تھرو. اسی طرح اگر آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو کچھ پروگرامز آتے ہیں خبرناک طرح کے, اس طرح کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جن میں جو ہے سوشل ایشوز کے اوپر بات کی جاتی ہے اور بہت ہیومر کے ساتھ, تاکہ لوگ اس کو سنیں اور ایبزارب بھی کر لیں. ٹھیک ہے, تو ہیومر جو ہے وہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے سوسائٹی میں سوشل کنٹرول کا. دین پبلک اوپینین بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور اس لوگ کیا کہیں گے کا رول پاکستان کے اندر بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. تو یہ بھی ایک ایکٹیو سورس ہے کسی بھی سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کا. دین لٹریچر ہے اور بھی بہت سارے ہیں, ان کو پھر آپ جو ہے وہ خود سے ایویلویٹ کر لیجیے گا. دین فارمل مینز کی بات کرتے ہیں کہ فارملی کس طرح سے جو ہے وہ سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. فارمل کا مطلب آفیشیل, جیسے آپ کے ڈاکیومنٹڈ لاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ فارم از لا. اب لا کیا ہے؟ a rule that is formally enacted by political authority and backed by power of state. یعنی کہ پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے وہ اس کو انیکٹ کرتی ہے, آپ کی نیشنل اسمبلی, آپ کی سینٹ جو ہے وہ بل پاس کرتی ہے, جو پھر وہ پاس ہوتا ہے اور پھر پاور آف اسٹیٹ کے تھرو وہ امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے, آپ کی ایڈمنسٹریشن اس کو امپلیمنٹ کرواتی ہے. تو وہ لا کنٹرول کرتا ہے کہ جی ٹریفک رول کی وائلیشن نہیں ہوگی, مرڈر نہیں ہوگا, اسٹریٹ کرائمز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کی پینلٹی لگے گی, اگر سیویئر کیس کا ہے تو پھر آپ کو امپریزنمنٹ کی طرف بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ کے لاز ہوتے ہیں جس کے تھرو سوسائٹی کنٹرول کی جاتی ہے. دین ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کس طرح سے کنٹرول کرتی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ انسان کو سکھاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. ایجوکیشن انسان کو بتاتی ہے کہ جی آپ کے پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کیا ہیں. جب اس کو پتہ ہوں گے تبھی تو وہ ان پر عمل کر پائے گا. تو ایجوکیشن کے تھرو جو ہے وہ پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو پرزرو کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ سوسائٹی اپنے رائٹس کو پہچانتی ہے, تبھی تو وہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرے گی, تبھی تو وہ. اب پاکستان کے اندر پرابلم کیا ہے؟ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. جب آپ کے رائٹس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ حاصل کر پاؤ گے, اور وہی جہالت پھر چلتی چلی جا رہی. اچھا جی, تیسری چیز ہے آپ کا کوئرشن. کوئرشن کیا ہوتا ہے کہ جی کسی کو پرسویٹ کرنا کچھ ایکشن لینے کے لیے فورسفلی یا پھر تھریٹ کر کے, کہ جی کسی کو دھمکا کے کوئی کام کروانا یا پٹائی لگا کے فورسفلی. ٹھیک ہے, تو اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں, کہ آپ کی فزیکل کوئرشن ہوتی ہے, یعنی کہ آپ فورسفلی جو ہے وہ کسی کو کسی برائی سے روکتے ہیں یا سوشل کنٹرول کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کی پٹائی لگاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح جب کوئی لوگ ریاٹ کرتے ہیں, اسٹرائک کرتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس کے بدلے میں پھر جو ہے وہ واٹر کینن لے آتی ہے یا پھر لاٹھی چارج ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی فزیکل کوئرشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو کہ اب سوسائٹی کے اندر اتنا زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے والا کانسیپٹ نہیں ہے, اور یورپ وغیرہ میں تو اس کو کافی زیادہ, یا ڈیولپ اسٹیٹس میں اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے. دین آپ کی نان وائلنٹ کوئرشن ہے, جیسے اس کی اگزامپل ایسے دوں گا کہ بائیکاٹس آپ کرتے ہیں, اسٹرائکس آپ کرتے ہیں. جیسے ابھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں, تو پنجاب میں جتنے بھی تاجر برادری ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہی ہے, اور جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک نان وائلنٹ کوئرشن کی ایک قسم ہے کہ جی نان وائلنٹلی جو ہے وہ آپ اپنے جو مطالبات ہیں ان کو منوائیں. اسی طرح اسکولز میں ایسا ہوتا ہے, فیس کہ میں نے اگزامپل ایک شیئر کی ہے کہ جی فیسز بڑھنے کے لیے جو بچے یہاں پہ بائیکاٹ کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, تو اس طرح سے نان وائلنٹ کوئرشن جو ہے وہ سوسائٹی میں رول پلے کرتی ہے. دین آپ کا اسائنمنٹ کوشچن ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو سوشل کنٹرول فینومینا ان پاکستان, جس میں نے کچھ ایگزامپلز آپ کو دی ہیں. فردر آپ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لا کو بہتر کیا جائے, امپلیمنٹ کیسے کیا جائے. سوشل پرسپیکٹو سے اگر بات کریں تو پھر جو ہے وہ ایتھنو سینٹرزم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ
ایک رول پلے کر رہا ہے. اسی طرح اور سوشل ایشوز ہیں جو پاکستان کے اندر سوشل کنٹرول فنومینا کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ان کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اسائنمنٹ کوشچن ہے. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا, چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.